सलामत रहें आप सब। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आ जाते आप ये कल वाला रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज जो पढ़ेंगे तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलें माशाल्लाह, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस किस को तजवीद के बारे में समझ आ गई है कि तजवीद किसे कहते हैं? किस किस को समझ आ गई है कि तजवीद किसे कहते हैं? जी टिकटॉक 777 को और इनके अलावा अच्छे से किसको समझ आई है कि तजवीद किसे कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिराज। इस्लामिक वीडियो को और इकरा को और अच्छा अब आप लोग मुझे अपने अल्फाज में बताएं कि तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद किसे कहते हैं अपने अल्फाज में आप लोग बता सकते हैं। सबा माशाल्लाह जी, तजवीद के बारे में बताएं मुझे, तजवीद किसे कहते हैं? तरतील को कहते हैं। माशाल्लाह जी बिल्कुल, तरतील और तजवीद इनका मफहूम क्या है अपने अल्फाज में बताएं। जिसको समझ आई है अच्छे से वो बता सकता है। अगर आप बताएंगे तो मुझे फिर ये पता चल जाएगा कि माशाल्लाह आपको कहाँ तक समझ आई है। हरूफ की पहचान को और रमूज़े औकाफ को कहते हैं। वकूफ़ की पहचान को बिल्कुल, और मुकम्मल इसकी तारीफ क्या होगी? तजवीद की मुकम्मल तारीफ जो है वो हमने क्या की थी? तरतील और तजवीद की कुरान के हर लफ्ज़ को सही और ठहर कर अदा करना, यानी इराब को सही से अदा करना कि किधर खींचना है किधर। जी बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा मुझे अब आप लोग ये बताएं, जो है हमने हर्फ ब हर्फ इसकी जो तारीफ याद की है वो क्या है? तरतील की जो तारीफ आप लोगों ने याद की है वो क्या याद किया आप लोगों ने? तरतील की जो आप लोगों ने तारीफ याद की है वो मुझे बताएं कि आप लोगों ने वो कौन सी तारीफ जो है याद की है, ठीक है? रमूज़े औकाफ, बिल्कुल रमूज़े औकाफ मुकम्मल तारीफ क्या हमने की थी वो बताएं। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। हुआ तजवीदुल हरूफी व मारिफतुल वकूफ़। माशाल्लाह बिल्कुल। टिकटॉक 777 बिल्कुल, हरूफ की तजवीद और वकूफ़ की पहचान को तरतील कहते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह इकरा आपने भी ठीक बताया। और इकरा और ये जो 777 है इनके अलावा और किस किस को याद है तारीफ हर्फ ब हर्फ जो हमने याद की? कोई बता सकता है? हरूफ तजवीद और वकूफ़ की पहचान। माशाल्लाह जी मोमी बिल्कुल ठीक। और इनके अलावा किस किस ने जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी तारीफ याद की? और कौन सुनाना चाहता है? हरूफ को तजवीद से बयान करना। बिल्कुल माशाल्लाह सबा। और बिल्कुल हर्फ ब हर्फ जो हमने तारीफ याद की थी, और जैसे कि मोमी ने बताया, इकरा ने बताया और 777 ने बताया, और इनके अलावा
بالکل جیسے ہم نے لکھا تھا، جیسے ہم نے یاد کیا تھا، وہ تعریف مجھے بتائیں. اور کون کون بتائے گا؟ میرے خیال سے اب آپ لوگوں کو کلیئر نظر آ رہا ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ. اچھا آج جو ہے ہم نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہے، بالکل کل ہم نے پڑھا تھا علم التجوید کے بارے میں، کہ علم التجوید کیا تھا؟ ترتیل تھا، ٹھیک ہے. اور ترتیل حروف کے ساتھ آہستہ آہستہ ترتیل سے بنا. بالکل اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ تجوید کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تجوید کہتے کسے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے الفاظ میں صحیح بتایا کہ تجوید جو ہے وہ ترتیل ہے، اور جو ترتیل ہے وہ تجوید ہے. تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ترتیل کا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ٹھیک ہے، کہ حروف کو تجوید کے ساتھ اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ ادا کرنا جو ہے یہی صحیح طریقہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نارملی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اور ہم خیال نہیں رکھتے تجوید کا، جب ہم لوگ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور ہم اپنی مرضی سے بس پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم کھینچ کہاں رہے ہیں، رک کہاں رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس جو ہے حرف کو ہم نے کھینچنا ہے، کس حرف کو ہم نے نہیں کھینچنا، تو پھر اس کے معنی جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کی مثالیں آج ہم پڑھیں گے، اور ان مثالوں سے آپ سیکھیں گے کہ اگر ہم صحیح معنی میں ادائیگی نہیں کرتے تو ان کا جو معنی مفہوم ہے وہ مکمل بدل جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زال کی مثال، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ زال ہے اور یہ لام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ہے زلہ، ٹھیک ہے، زال سے ہم نے لکھا. اسی طرح ایک لفظ لکھیں گے ہم زا سے، یہ دیکھیں اب یہ بھی کیا پڑھا جا رہا ہے؟ زلہ. اسی طرح ایک لفظ ہم لکھیں گے زو سے، اب دیکھیں یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ زلہ. اسی طرح ایک لفظ ہم لکھیں گے دود سے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دود کو دود پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دود کو زود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ سارے جو حروف ہم نے لکھے، زلہ 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 زلہ، اب آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کون سا لفظ بول رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، یا پھر جب آپ لوگ اس کی ادائیگی کریں گے تو پھر آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ ہم کون سے لفظ کی، کون سے حرف کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ تو اس کی ادائیگی جو ہے ہمیں تب ہی پتا ہوگی کہ ہم نے کیسے ادائیگی کرنی ہے اگر ہمیں تجوید کا علم ہوگا. اور تجوید کا علم کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید حروف کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ. رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ مطلب کہ لفظ جو ہے جب ہم حروف کی ادائیگی کرتے ہیں کہاں جو ہے ہم نے ٹھہرنا ہے، ان علامات کا خیال رکھتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم نے یہ زال سے پڑھا تو آپ اس کی ادائیگی تب ہی کر پائیں گے جب آپ کو زال کی ادائیگی کا بھی پتا ہوگا اور لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ اس کی ادائیگی کا بھی پتا ہوگا، پھر ہی آپ اس کو صحیح سے ادا کر پائیں گے. اسی طرح یہ دوسری مثال ہے، اس میں بھی جب آپ ادائیگی کریں گے، جب تک آپ کو زا کی ادائیگی کا نہیں پتا ہوگا اور لام کی حرکات کا اور اس کی ادائیگی کا پتا نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے. اسی طرح زو، ٹھیک ہے، اس کو بھی جب تک آپ اس کی حرکات کو اور یہ جو حرف ہیں حروف مفردات میں سے، جیسے حروف مفردات جو ہیں الف سے یا تک، جب تک ہمیں ان کی مکمل ادائیگی نہیں آتی تو ہم ان میں سے کسی بھی حرف کی ادائیگی جو ہے وہ تجوید کے ساتھ نہیں کر سکتے. اسی طرح دو زلہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جو ہے کچھ لوگ دود پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ زود پڑھتے ہیں. اگر ہم زود کے ساتھ پڑھیں تو پھر زلہ، ٹھیک ہے، مطلب یہ سیم جو ہے ان کی جو ہے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے سیم ہی اس کو پرناؤنس کیا. اب سب سے پہلے جو
زال سے ہم نے لکھا زلہ، ٹھیک ہے. اب زال جیسا کہ حروف مفردات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو زال ہے، ٹھیک ہے، دال زال، اس کو ہم سختی سے نہیں پڑھتے، اس کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں. زال، ٹھیک ہے، مطلب زال ایسے نہیں پڑھیں گے، زال نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم اسے نرمی سے پڑھیں گے زا، صرف ہم پڑھ دیں گے زا. اور آگے لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. لام حرف مشدد ہے، اور جس حرف پہ شد ہو وہ حرف مشدد ہوتا ہے، اور حرف مشدد ہمیشہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ زلہ زلہ. اب زا کو جو ہے زال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، اور آگے لام کو سختی سے پڑھیں گے کیونکہ وہ حرف مشدد ہے. تو زلہ. اب ہم نے اس کو جب زلہ پڑھا تو اس کا مطلب ہو گیا وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ زال کے ساتھ لکھا تو اس کا مطلب ہوا وہ ذلیل ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ زلہ زلہ. اب یہ جو زا ہے، زا کو جب ہم حروف مفردات میں پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا جو ہے وسل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو زال ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور حروف صفیریہ جو ہیں وہ وسل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف ہیں. جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو وہ سیٹی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، جیسے زا زا زا. دیکھیں وسل ساؤنڈ آ رہا ہے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلہ ز ز ز وسل ساؤنڈ کے ساتھ جب ہم اسے پڑھیں گے زلہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا وہ پھسلا. اس کا مطلب ہوگا وہ پھسلا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے زو. جیسے ہم پڑھتے ہیں تو زو، ٹھیک ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں زو. اچھا، زلہ. اب دیکھیں زلہ، زو زو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ کہ زلہ اور زلہ. ہم پڑھیں زلہ زلہ مطلب زو، جیسے تو اور زو. زلہ. جب ہم اس کو زلہ پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا ہو گیا، ہو گیا. اسی طرح لاسٹ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، لاسٹ میں کیا ہے؟ جیسے دول تو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم کیا اس کی مناسبت سمجھ رہے ہیں، مماثلت سمجھ رہے ہیں کہ ایک جیسے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ زلہ. اب دیکھیں زود زود تھوڑا موٹا، ٹھیک ہے، زلہ زلہ. جب ہم اس کو زلہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا وہ گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوا. اب آپ یہ دیکھیں، اگر میں اسے بالکل زلہ پڑھ دوں، اسے بھی زلہ پڑھ دوں، اسے بھی زلہ پڑھ دوں، اسے بھی زلہ پڑھ دوں، تو کیسے پتا چلے گا اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں پتا چلے گا نا، کبھی بھی نہیں پتا چلے گا. ہمیں معنی کا کیسے پتا چلے گا؟ اگر ہم ان حروف کی ادائیگی جو ہے وہ تجوید کے ساتھ کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، اور پھر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے یہ حرف ادا کیا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں زلہ، ٹھیک ہے، زلہ لکھیں، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کون سا زلہ کہہ رہی ہوں، میں زال والا کہہ رہی ہوں، میں زا والا کہہ رہی ہوں، میں جو ہے زو والا کہہ رہی ہوں، یا میں جو ہے زود والا کہہ رہی ہوں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گی زلہ، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں زال بول رہی ہوں. اگر میں آپ لوگوں کو بولوں گی زلہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں زا بول رہی ہوں. اگر میں آپ سے کہوں گی زلہ، ٹھیک ہے، زو زلہ، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ زو والا میں نے آپ سے زلہ بولا ہے. اس کے بعد اگر میں بولوں گی کہ دعاد والا، ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو جیسے سواد اور زود، پھر میں بولوں گی زلہ زو، زود کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. زو، یہ جو زو ہے یہ صرف زو زو، اور یہ جو ہے یہ زو، مطلب اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. تو پھر آپ کو مکمل سمجھ آئے گی. لیکن یہ سارا کچھ سمجھنے کے لیے آپ کو تجوید کا سمجھنا ضروری ہے.
جب آپ تجوید کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو جتنے بھی حروف مفردات ہیں الف سے لے کر یا تک سمجھنے ہوں گے، اور ایک ایک حرف کی ادائیگی جو ہے آپ کو اچھے سے یاد کرنی ہوگی، پریکٹس کرنی ہوگی، اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ان مثالوں سے ہم نے کیا سمجھا؟ ان مثالوں سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہر جو حرف ہوتا ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جیسا کہ ہم نے ہماری پہلی کلاسز میں پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں جتنے بھی حروف ہیں وہ با معنی ہیں، کوئی حرف جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تجوید کو سمجھ کر قرآن کریم پڑھنا ہے تاکہ اس کے جو معنی مفہوم ہے وہ مکمل ویسے ہی رہیں، وہ بالکل بھی چینج نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بالکل اسی طرح پڑھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے کے بدلے ایک لفظ جب ہم پڑھیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملیں، اور جب ہم قرآن کریم پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں علم التجوید سے واقفیت حاصل کرنی ہوگی، علم التجوید کو اچھے سے سمجھنا ہوگا، اور علم التجوید کو سمجھنے کے بعد پھر ہمیں جو ہے جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کا پتہ ہوگا کہ اس کے کیا معنی مفہوم ہے اور ہم کیسے اس کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ساری مثالیں بھی یاد کریں گے، مثالوں کے معنی بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی ادائیگی بھی یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی یہاں تک کس کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا مطلب سب کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی مجھے یہ بتائیں، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں، یہ ابھی اگر آپ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، کسی سے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شروع کروا دیتے ہیں بس الف با تا سا، بس وہاں سے انہوں نے شروع کروا دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں سے شروع کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ اس کا جو مطلب اس کی جو تمہید ہے، اس کے جو بھی اس کے شروع میں جو بھی باتیں ہیں کہ تجوید کہتے کسے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اگر ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، تجوید کے ساتھ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کے کیا نقصانات ہیں، جب تک آپ ان ساری باتوں کو سمجھ نہیں لیتے تب تک قرآن کریم جو ہے یا قاعدہ جو ہے اس کے لیسن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں، میں مانتی ہوں ظاہر سی بات ہے وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ملیں گی جب ہم ادائیگی جو ہے وہ اچھے سے کریں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تجوید کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، بس آپ نارملی لیتے اچھا تجوید، وہ تجوید تو میرے خیال سے وہ جو حافظ ہے نا ان کے لیے ضروری ہے، تجوید تو ان کے لیے ضروری ہے نا جو قاری ہیں، تجوید تو ان کے لیے ضروری ہے جو عالم ہے، مطلب جو بس یہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجوید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کے حروف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں چلیں، اگر تو کسی کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے سیکھے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے، کون ہمیں سکھائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ابھی یورپ میں جتنے بھی آپ لوگ ظاہر سی باتیں رہتے ہیں تو ذہن میں، لیکن جب ابھی تو دیکھیں آن لائن آپ لوگ سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی سہولیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اگر پھر بھی آپ لوگ نہیں سیکھتے تو پھر آپ کا محاسبہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ جب باقی سارا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں، باقی سارا کچھ مطلب دنیاوی جو معاملات ہیں وہ سارے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ لیکن جب دین سیکھنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے سیکھیں۔ تو ابھی تو جو ہے یہ وہ مسئلہ بھی نہیں رہ گیا، آپ لوگ آرام سے آن لائن جائیں، آپ سرچ کریں اور آپ جو ہے کلاسز لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس جو قرآن کریم ہے وہ تلاوت کے ساتھ اور یہ قرات کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ صرف وہی حضرات پڑھتے ہیں جو مطلب قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، یا قاریہ حافظہ عالمہ،
ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ ادائیگی کریں. جیسے کہ ابھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے مثالیں، ساری مثالیں جو ہیں دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں زلہ 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 زلہ، آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ میں نے کون سا زلہ بولا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیں جب ہم زال کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ ذلیل ہوا. جب ہم زا کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ پھسلا. جب ہم زو کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ہو گیا. جب ہم دود کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہوا. تو جب تک میں آپ سے یہ نہیں بولوں گی زلہ تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ زال ہے. جب تک میں یہ نہیں بولوں گی زلہ تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ زا ہے. جب تک میں نہیں بولوں گی زلہ تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ زو ہے. جب تک میں یہ نہیں بولوں گی کہ دود، ٹھیک ہے، دود بھی بول سکتے ہیں آپ، زود بھی بول سکتے ہیں، زلہ، تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ زود ہے. یہ اسی صورت میں آپ کو پتا چلے گا جب آپ کو تجوید آتی ہوگی. ٹھیک ہے، اور تجوید یہ نہیں ہے کہ بس آپ خوبصورتی کے ساتھ بالکل آپ کی آواز جو ہے نا باریک سی آواز بنا کے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بس بڑی خوبصورت قرات کر لی. ٹھیک ہے، خوبصورتی جو قرات کی یہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز خوبصورت ہے. قرات کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ تجوید کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے آپ حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جیسے کہ آج آپ لوگوں نے سمجھا، کل ہم نے جو ہے تجوید کی تعریف یاد کی، آج تجوید کی مثالیں ہم نے دیکھی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کلاسز ہوں گی اس میں پھر ہم اس کے بارے میں مزید سمجھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیکسٹ جو ہماری کلاسز دیکھیں صرف ویک میں 2 days ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل تھوڑا تھوڑا ہم لوگ پڑھتے ہیں. اگر پورا ہفتہ آپ یہ اچھے سے یاد کر لیں تو میرے خیال سے نیکسٹ جو ویک ہے اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز. اور جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ. اور باقی جو بھی آپ کی کلاسز ہیں، جو قرآن ترجمہ تفسیر کی کلاسز لے رہے ہیں، وہ بھی اپنے لیسن جو ہے، جو بھی آپ کا ہوم ورک ہے اچھے سے کیجیے گا. اور جو حفظ کی کلاسز ہیں وہ بھی اپنا اچھے سے یاد کریں. سورۃ الملک جو اسٹوڈنٹ یاد کر رہے ہیں کوشش کریں کہ جتنی بھی آیات ہیں انہیں اچھے سے یاد کریں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس یہ 2 دن ہیں اور کوشش کریں کہ 2 دن میں اچھے سے یاد کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے اس کو جلدی سے کور کر پائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں آئے گا تو میں سب کو دوبارہ سے وہی لیسن دوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو آ گیا اور باقی کسی کو، مطلب سب کو آ گیا اور ایک کو نہیں آیا. تو اس لیے آپ لوگ خیال کیجئے گا، جیسے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم سب مل کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اور اگر ایک جو ہے وہ یاد نہیں کرتا اور باقی سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا لیسن اس ایک جو ہے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس کا جو ہے کتنا جو ہے اس کو نقصان ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا وقت ضائع ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ساتھیوں کا وہ وقت جو ہے وہ وقت ضائع کروا رہے ہیں کہ جو اتنا قیمتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم لوگ دنیا میں ہر چیز خرید سکتے ہیں، ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو گزرا وقت ہے نا وہ ہم کسی قیمت میں بھی، بھاری بھرکم قیمت بھی اگر آپ لوگ ادا کر دیں تو آپ کا جو گزرا ہوا وقت ہے وہ آپ کبھی بھی خرید نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دوسروں کے وقت کی بھی قدر کیا کریں اور اپنے وقت کی بھی قدر کیا کریں، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ نہیں آئے گا. ابھی یہ جو وقت گزر گیا ہے نا یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. صرف ایک ہی دفعہ ایک وقت آتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا وقت آ جاتا ہے تو پچھلا وقت گزر جاتا ہے، مطلب گزر جاتا ہے، وہ کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگ کیا کریں گے، سارے اسٹوڈنٹس اچھے سے یاد کریں گے. اگر کوئی ایک یاد نہیں کرتا اور باقی سب جو ہے وہ بھی اسی لیسن پہ رہتے ہیں تو یہ پھر جو نہیں یاد کرے گا اس کا بھی محاسبہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ساروں کا وقت ضائع کیا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے یوم قیامت حساب دینا ہوگا نا. جب آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں اور کسی کا وقت ضائع کرنا یہ بھی دوسرے کا نقصان ہے. میری نظر میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہی ہے اگر آپ کسی کا وقت ضائع کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی وقت دیتا ہے تو اس کے شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ آپ کو اپنی زندگی کے وہ پل دیتا ہے جو دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور میری اس بات کو دل کی گہرائی سے محسوس کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو جو وقت کی قیمت ہے وہ ضرور محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. اور ابھی مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله.